रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अगर आप गौर करें, वो सिर्फ तबलीग करने वाले नहीं हैं। वो अगर अल्लाह की बारगाह में आपको और मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करके गोश्त बांटो, ये भी बड़ी लोगों को तकलीफ होती है। कुर्बानी आ जाए ना, एक पूरा तबका मौजूद है हज के ऊपर, उम्रे के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर नई नई बातें करने वाले। इन लोगों को कभी आपने पीसी होटल पे, अवारी होटल पे नए मोबाइल खरीदते हुए तनकीद करते हुए नहीं देखेंगे। अल्लाह के दीन का कोई काम हो जाएगा तनकीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्फाक फी सबीलिल्लाह या अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का भी हुक्म दिया, तो ये नहीं कि खुद नहीं की, खुद कुल जायदाद उस वक़्त रसूलुल्लाह के पास जितनी भी थी सारी की सारी बेच कर कितने ऊँट किए थे ज़बा? 100 ऊँट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत इख्तियारी थी। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह चाहते तो दुनिया के अमीरों में से भी अमीर हो जाते, बड़े बड़े अमीर मुकाबला ना करते। लेकिन इन्फाक की कैफियत क्या है? कितने पैसे हैं, कितने ऊँट आ सकते हैं? 100 ऊँट आ सकते हैं। जा अली 100 के 100 ऊँट कुर्बान कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। आज का कोई फिलासफर और होता यार 100 ऊँटों के पैसे गोश्त में लगा दिए, गरीबों को गोश्त बांटने में दे दिए। ये थिंकर, ये फिलासफर, इनको क्या पता कि बुनियादी तौर पे इन नेकियों के पीछे जो जज्बा और जो मुहर्रक है वो क्या है? अल्लाह ताला तो दिलों के तकवे को देखता है, दिलों की नीयतों को देखता है कि किस नीयत से मेरा बंदा मेरी मखलूक के ऊपर खर्च कर रहा है। बुनियादी बात तो ये है। और आज हम 2.5% देने से कतरा रहे हैं। 2.5% बड़ा बुरा लगता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। 2.5% की बात भी नहीं है। नेकियों के 2 अमाल ऐसे हैं, मैं सिद्क़ के दिल से अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ, 2 अमाल ऐसे हैं कि जिनको नफली इबादत होने के बावजूद ना करने की वजह से वईदें मौजूद हैं। एक ज़िक्रुल्लाह, इंशाअल्लाह मौका है उस वाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिक्र नफली इबादत को भी, एक तो है ना फर्जी जो नमाज है, उसको छोड़ने के आदाब और इताब तो बहुत ज़्यादा हैं। एक नफली जिक्र ना करने के भी इताब हैं। इसी तरह एक ज़कात ना देने के आदाब, इताब और जो इंसान के ऊपर मुश्किलात आनी है वो तो एक अलग मौजूद हैं। लेकिन नफली इन्फाक फी सबीलिल्लाह ना करने वाले के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और कुरान से बात साबित है। फम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जो अल्लाह से डरते हुए खर्च करता है अल्लाह आसानियां देता है। वम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। और जो बखीली इख्तियार करता है उसके लिए आगे तंगी है। इसीलिए हुक्मा ने, दानाओं ने और बाद रवायात भी इस बात के ऊपर इशारा करती हैं कि जो सखी होता है ना वो अल्लाह के भी करीब होता है। और सिर्फ अल्लाह के करीब नहीं होता, बंदों के भी करीब होता है, यानी बंदों के दिलों में भी घर कर लेता है। और सिर्फ बंदों के करीब नहीं होता बल्कि जन्नत के भी करीब होता है। और जो बखील होता है वो अल्लाह से भी दूर, बंदों से भी दूर और जन्नत से भी दूर। ये जो बुखल है इंसान की तबीयत के अंदर, ये इंसान को जो वहम डालता है कि अगर खर्च करेगा तो कमी वाक़या हो जाएगी। अनफिक उनफिक अलैक, खर्च कर तेरे ऊपर ताकि तेरा रब खर्च कर सके। अनफिक या बिलाल, अनफिक या बिलाल वला तख्शा मिन ज़िल अर्शी इक़लाला। ए बिलाल खर्च कर। बिलाल अमीर साहब भी हैं, ईमानदारी से बताइए। ए बिलाल तू भी खर्च कर। और कभी भी जो अर्श वाला है उससे किल्लत का खतरा महसूस ना करी। हमने ये समझा कि ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह सिर्फ अमीरों का काम है, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों से माल इकट्ठा किया और एक गरीब सहाबी सारी रात मेहनत मजदूरी करके आते हैं, रसूलुल्लाह की खिदमत में चंद खजूरें पेश करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को उन सारे अमीर सहाबा के माल के ऊपर बखेर देते हैं। सहाबा हैरान रह जाते हैं, ये चंद मुट्ठी भर जो खजूरें आई हैं इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बढ़ के कबूल किया है और फिर उसकी खजूरों को सारे के सारे माल के ढेर के ऊपर फेंक दिए। सहाबा ने पूछ लिया ये क्या मामला? कहा इसलिए फेंकी है ताकि खालस अल्लाह की रजा की नीयत से इन्फाक की गई इन खजूरों की वजह से पूरे माल में बरकत डल जाए। हम ये समझते हैं, यकीन मानिए ये सच बात है। कई मर्तबा गरीब का दिया हुआ 1 रुपया
امیر کے دیے ہوئے 1 لاکھ کو بھی کراس کر جاتا ہے خلاص نیت کی وجہ سے، خلوص نیت کی وجہ سے۔ ہم 2.5% نہیں دیتے، اور اگر ہم دیں، جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تشریح میں حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ موجود ہے نا، یہ آیت اتری، ڈر گئے۔ یہ اللہ نے عجیب و غریب آیت نازل کر دی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان نئے سوٹوں سے محبت کرتا ہے، نئی جوتیوں سے محبت کرتا ہے، نئے مال سے محبت کرتا ہے، لیکن جب غریبوں کے دینے کی باری آتی ہے تو استعمال شدہ سوٹ دے رہا ہے، استعمال شدہ جوتی دے رہا ہے، دینا جائز ہے، لیکن تو نیکی کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ آیت اتری، دینا جائز ہے، دینے میں قباحت نہیں ہے، لیکن آیت جب صحابہ نے سنی تو ابو طلحہ انصاری تو بے چین ہو گئے، اے اللہ کے رسول یہ عجیب آیت ہے، آج تک ایسا انفاق تو شاید نہ کیا ہو۔ مفہوم یہ ہے ایک باغ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہاں یہ انفاق فی سبیل اللہ، نیکی کی اگر معراج کو، اصل رزلٹ کو، 1 کے بدلے میں 700 نہیں، 1 کے بدلے میں اصل رزلٹ جو کل قیامت کے دن نکلنا ہے، ویسے تو 1 روپے کے بدلے میں 700 مست ہے، لیکن وہ جو چوٹی ہے، معراج ہے، جو عروج ہے، وہ پانا چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ابو طلحہ اپنا باغ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، رسول اللہ نے مشورہ دیا فلاں فلاں کو اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ ہاں یہ بات بھی سن لیجئے، رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا اجر موجود ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ یہ رحم کے رشتے ایسے رشتے ہیں کہ جن کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے اوپر خرچ کرنے سے دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کر رہے، جو کاٹ کباڑ ہو، جب وہ اپنے استعمال کے قابل نہیں رہتا غریب کو دے دیا جائے، جائز ہے، لیکن نیکی کی معراج کو تو نہیں پہنچ سکا۔ اگر تجھے نیا سوٹ اچھا لگتا ہے تو غریب کے لیے بھی کبھی نیا سوٹ کا انفاق کر دے۔ اگر نئی جوتی تجھے ہش پپی کی یا کسی برانڈ کی اچھی لگتی ہے تو کبھی غریب کو بھی لے کے دے دے۔ یہ ہے وہ معراج، یہ ہے وہ نیکی جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ بھی تو کبھی خرچ کیا کر۔ جس مال سے محبت کرتا ہے وہ تو خرچ کر دے۔ راشن دینا بھی جائز ہے، لیکن راشن کے اندر دالیں ہی دی جا رہی ہیں، خود تو مرغا کھاتا ہے، خود تو گوشت کھاتا ہے، خود تیرے لیے مرغن غذائیں ہیں، اور غریب کو راشن کی باری آ رہی ہے، راشن پیکج بن رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی اس میں دالیں زیادہ ہو جائیں۔ جائز ہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا تو نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنے کا حق ہے۔ اور یہ حق کون لوگ ادا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ پھر ایسے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جمعے کے اندر تفصیل سے آپ کو یہ بات رکھی تھی کہ ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک کہ اس کا مال ما نقصت صدقۃ من مال، یہ بات سمجھنی چاہیے، صرف جو صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، صدقہ بذات خود مال کی نشو نما اور رزق حلال کو فراخ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ رزق کی تنگی ہے، کیا کیا جائے؟ صدقہ کیا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ بذات خود کم رزق کا علاج صدقہ ہے۔ کم رزق کو اگر تو بڑھانا چاہتا ہے تو صدقہ کر، بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے بادلوں کی طرف دیکھا، اس کو بادلوں سے ایک آواز آئی، اس کی حدیقۃ فلان، فلاں فلاں شخص کے باغ کو جا کے پانی دے۔ بادلوں کے اندر سے آواز آئی، بادلوں کے اندر سے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کوئی بات بیان کیا کرتے تھے تو آگے سے کوئی استعجاب کا اظہار کیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، اس بات کے اوپر کون ایمان لے کے آیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا، موجود بھی نہیں تھے ہوتے۔ ہم بھی رسول اللہ کی ہر بات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل فرمائی کہ جو حدیث رسول کی جو سن لی اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لے کے آتے ہیں۔ اس کی حدیقۃ فلان، بادلوں سے آواز آئی فلاں شخص کے باغ میں جا کے اے بادل پانی کو برسا دے۔ بندہ حیران و ششدر رہ گیا،
کہ یہ عجیب و غریب آواز ہے، غیب سے آواز ہے، نہ میں کوئی مخلوق دیکھ رہا ہوں، بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اس بادل کے ٹکڑے کے تعاقب میں چل پڑا، تیزی سے اس کا تعاقب کرتا گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک پتھریلی سی زمین آئی ہے، بادل نے وہاں اپنے پورے کے پورے پانی کو بہایا ہے، آگے نالیاں بنی ہوئی ہیں، وہ نالیوں سے چلتا چلتا پانی ایک کھیت کے اندر پہنچ گیا، وہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ اب اس بندے کے پاس جا کے کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے بادلوں سے تیرے نام کو سنا ہے، اور بادلوں میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کے پانی کو برسا دو، مجھے بتا تیرا کیا عمل ہے؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ اور یہ صرف اس بندے کو بتانا مقصود نہیں تھا، بتلانا پوری امت کو مقصود تھا، بتلانا پوری شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ایسے ہو جائیں جیسے گویا وہ آواز آپ نے خود سنی ہے۔ ایک قول حضرت علی کے ساتھ ایسا بھی ملتا ہے، حضرت علی سے ایک بندے نے پوچھ لیا کہ علی، وہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے، اور عالم ارواح میں جو رب ہونے کا اقرار تھا، ہمیں وہ بات یاد نہیں ہے۔ حضرت علی کہہ رہے تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے وہ بات یاد ہے۔ کہا آپ کو یاد ہے؟ کہا جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو پھر یاد کے اوپر کیا چلنا ہے، پھر بات یاد ہی یاد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر بھی اگر ہم نے ایمان نہیں لانا تو پھر کب لے کے آنا؟ کہا بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں کوئی زیادہ نیکی کا کام تو نہیں کرتا، لیکن کرتا یہ ہوں کہ جو بھی اس باغ میں سے نفع آتا ہے، جو بھی مال یہ باغ پیدا کرتا ہے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ اس باغ میں ڈال دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نے مختص کیا ہے کہ میری ضروریات تو ایک حصے سے پوری ہو جاتی ہیں اور باغ کی ضروریات دوسرے حصے سے پوری ہو جاتی ہیں، تیسرا حصہ یعنی 33% میں نے مختص کیا ہوا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد تو دیکھ لے، دور دور تک صحرا ہے، دور دور تک کوئی کھیتی تجھے نظر نہیں آتی، میں بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام کے ساتھ دانے کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہوں، اللہ پانی ہے نہیں، کنواں ہے نہیں، تیرے رستے میں 33% تیرا مال ہے، 33% میرے گھر کا، 33% اسی زمین میں جانا ہے، تیری مرضی ہے، اس کی نشو نما کرنا چاہتا تو کر۔ ایک سال ایسا نہیں گزرا، ایک مہینہ ایسا نہیں گزرا، ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس فصل کے اندر آ کے پانی کو ڈالتا ہے اور فصل ہری بھری ہو جاتی ہے۔ آپ کو کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ خرچ کریں گے رزق نہیں ملے گا؟ یہ اللہ کی قسم شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ آپ خرچ کریں گے آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی تو